नवी बात है सब्र सिखाना और बेसब्री से बचाना। और सब्र के बारे में देखें, सेल्फ कंट्रोल है ना, मुसीबत पर भी सब्र है, अल्लाह की इताअत पर भी सब्र है, और अल्लाह ताला ने जिन कामों से रोका उन पर भी सब्र है, मुनासिब वक्त का इंतजार करना भी सब्र है। और सब्र के बारे में कितनी प्यारी बात है जो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाई। अबू मालिक कशरी से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया सब्र रोशनी है, दिल रोशन कर देती है ना, और जिंदगी रोशन कर देती है। सही मुस्लिम की 534 नंबर रिवायत। और सब्र हिम्मत के कामों में से है, जैसे लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा था वस्बिर अला मा असाबक, और जो मुसीबत तुम्हें पहुंचे उस पर सब्र करो, इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, यकीनन ये बड़ी हिम्मत के कामों में से है। और आप ये देखिए कि आज जब माँ बाप बच्चों को सब्र करना नहीं सिखाते, बेसब्री सिखाते हैं, तो उसका नतीजा क्या है कि बच्चे कुछ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होते, और छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में मुब्तला, क्योंकि माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं। हकीकत यह कि सब्र से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स दिल पर जोर डालकर सब्र करेगा और बेपरवाह रहना इख्तियार करेगा, अल्लाह ताला भी उसे बेपरवाह कर देगा। और अल्लाह ताला की कोई नेमत सब्र से बढ़कर नहीं मिली, यानी किसी को सब्र से बढ़कर कोई उम्दा खुसूसियत नहीं मिली। इसका मतलब है कि जिसके बारे में हम प्लान करते हैं, हम इरादा करते हैं, दरअसल ये अल्लाह की अता है, और अल्लाह ताला उसे अता करते हैं जो लेना चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह। बुखारी की 6470 नंबर रिवायत है। सब्र के बारे में यह सिखाना भी बड़ा जरूरी है कि सब्र किसके लिए करना है। तो अपने रब के लिए सब्र करना है, जैसा कि रब्बुल इज्जत ने फरमाया वली रब्बी का फस्बिर, अपने रब के लिए सब्र करो। तो सब्र किसी को दिखावे के लिए नहीं करना, और सब्र करके किसी पे एहसान नहीं जतलाना। सब्र अल्लाह के लिए किया वही उसकी जजा देगा। तो जो अपने रब की रजा के लिए सब्र करते हैं तो उनके लिए आखिरत का घर है, अबदी बाग जिनमें वो दाखिल होंगे। सूरह रात में रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि उन्हें मलाइका आगे बढ़कर हर दरवाजे से उनके पास आएंगे और कहेंगे तुम लोगों पर सलामती हो, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार, तुम पर सलामती हो इसलिए कि तुमने सब्र किया, फिर कितना अच्छा है आखिरत का घर। सब्र के हवाले से यह भी जरूरी है कि ये जाने कि सब्र कैसे करें। बच्चों को पास बिठाकर समझाने की जरूरत है, मौके पे बताने की जरूरत है कि अल्लाह पाक उसको सब्र करने की तौफीक देते हैं जो सब्र और नमाज से मदद लेना चाहते हैं। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, इसका मतलब है नमाज सब्र सिखाती है ना, क्योंकि 5 दफा दिन में अदा करनी है। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिन, बच्चे को बताना जरूरी है कि नमाज को बाकायदगी के साथ जारी रखना बहुत भारी काम है, मगर खुशू करने वालों के लिए भारी नहीं है। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, जो गुमान रखते हैं यकीनन वो अपने रब से मुलाकात करने वाले और यकीनन वो उसी की तरफ लौटने वाले। तो असल बात क्या है कि अल्लाह की मुलाकात का यकीन है जो सब्र करवाता है, वरना इंसान अपने आप को काबू में नहीं रख सकता। दूसरी बात यह है कि अल्लाह की मुलाकात के यकीन से इंसान के अंदर खुशू आता है, और खुशू के साथ ही सब्र हो सकता है। और अगर हम रसूलुल्लाह के सब्र को देखना चाहें, आपसे ये बात पूछी गई कि आपने ओहद से भी ज्यादा कोई सख्त दिन देखा है? आपने फरमाया तुम्हारी कौम की तरफ से मैंने कितनी मुसीबतें उठाई हैं, लेकिन इस सारे दौर में उक़बा का दिन मुझ पर सबसे ज्यादा सख्त था। ये मौका था जब मैंने ताइफ के सरदार इब्ने अब्द यालैल के पास मैंने इस्लाम का पैगाम पेश किया। उसने कबूल नहीं किया, मेरी दावत को रिजेक्ट कर दिया। मैं वहां से इंतहाई रंजीदा वापस हुआ। जब मैं कर्नो सालिब पहुंचा तो मुझे होश आया। आप अंदाजा कर सकते हैं तकलीफ का एहसास कितना शदीद होगा। मैंने देखा कि एक बदली का टुकड़ा साया किए हुए, कि आप जहां जा रहे थे बादल आपके ऊपर था, यानी गम की हालत में तो इंसान इसे भी महसूस नहीं कर सकता। मैंने देखा हजरत जिब्रील उसमें मौजूद है, यानी ऊपर बादल है और हजरत जिब्रील मौजूद है। अगर आप किसी बच्चे को पूरे तरीके से इमेजिन करवाएंगे तो उसकी क्या कैफियत होगी। वो एक और
فیز میں چلا جائے گا، اسی فیز میں جا کر ایمان لے کر لوٹے گا انشاءاللہ، اور عمل کرنے کے لیے ایک ارادہ انشاءاللہ۔ کہتے ہیں انہوں نے مجھے آواز دی اور مجھے سلام کیا اور کہا ہے محمد، پھر انہوں نے بھی وہی بات کی، آپ جو چاہیں اس کا مجھے حکم فرمایا، اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑ ان پر لا کر ملا دوں جن سے وہ چکنا چور ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا مجھے تو اس کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ کی عبادت کرے گی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ صحیح بخاری کی 3231 نمبر روایت۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ نے کتنا بڑا صبر کیا، اور آپ ایسے موقع پہ سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے جوتوں میں لہو جم گیا تھا، پتھر مارے تھے، کیا آپ کے پیچھے کوئی تالیاں بجائے آپ صبر کر سکتے ہو؟ کیا آپ کو کوئی پتھر مارے تو آپ صبر کر سکتے ہو؟ پھر آپ کے پاس یہ بھی اختیار ہو کہ آپ سارے ہی تباہ ہو جائیں آپ کی وجہ سے، کہ آپ پھر بھی پریفرنس دے سکتے ہو کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسلمان ہوں گے۔ اسی طرح سے یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ صبر کب کب کریں۔ صدمے کے آغاز میں ایک خاتون کو آپ نے دیکھا اپنے بیٹے کی قبر کے پاس بیٹھی، بہت زیادہ رو رہی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا اتق اللہ واصبری، کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور صبر کرو۔ اس نے کہا مجھ سے دور ہو جا، پہچانتی نہیں تھی، تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے۔ اس نے رسول اللہ کو پہچانا نہیں تھا، بعد میں اسے بتایا گیا وہ تو اللہ کے نبی تھے۔ چنانچہ یہ سن کر وہ آپ کے دروازے کے پاس آئی، وہاں دربانوں کو نہیں پایا، آ کر اس نے کہا میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ آپ نے اسے پھر واز کرتے ہوئے فرمایا صبر یہی ہے کہ صدمے کے آغاز میں کیا جائے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں وہ اپنے بچے کی قبر پر رو رہی تھی، بخاری کی 1283 نمبر روایت۔ تو صبر اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو تکلیف پہنچے۔ نارملی اگر آپ بچوں کو دیکھیں تو بچے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ابھی تو مجھے بہت رونا آ رہا ہے اور ابھی تو مجھے بہت تکلیف ہے، میں تھوڑی دیر ٹھہر کے صبر کر لوں گا، کہ میں تھوڑی دیر ٹھہر کے اپنے آپ کو کنٹرول کر لوں گا۔ تو صبر صدمے کے پہلے موقع پر آپ کو کتنے زیادہ یہ واقعات یا حدیث اور یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات یاد ہونے چاہیے تاکہ آپ موقع پر اس کے بارے میں گائیڈ لائن دے سکیں۔ پھر تکلیف پر صبر کرنے کے حوالے سے وہ عورت جس کو فٹس پڑتے تھے، جس نے کہا تھا کہ مجھے بیماری سے نجات مل جائے، آپ میرے لیے دعا کر دیں، تو آپ نے اس سے کہا کہ دیکھو اگر تو چاہے تو اس تکلیف پر صبر کر لے، اس کے بدلے تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں اللہ تجھے اس بیماری سے عافیت دے دے۔ اس نے کہا میں صبر اختیار کرتی ہوں، تاہم دورے کے وقت میں ننگی ہو جاتی ہوں، آپ اللہ سے دعا کر دیں میں ننگی نہ ہوا کروں۔ چنانچہ آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی اور یقیناً اللہ نے اس کا انتظام کر دیا ہوگا۔ بخاری کی 5652 نمبر روایت۔ اسی طرح سے جب کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ موقع صبر کا ہوتا ہے نا، اور وہ جو گھریلو تکالیف ہیں جس میں رشتہ داریوں میں ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں کہ ایک بات ایک نے کہی، دوسرے نے جواب دیا، پھر پہلے نے جواب دیا، پھر اس نے جواب دیا، تو یہ صبر نہیں ہے۔ جیسے وہ انور مسعود کہتا ہے نا کہ ساس اور بہو کی لڑائی کے حوالے سے، وہ بہو اپنی ساس سے کہتی ہے کہ تو جڑی بھی گل کرنی ہے وہ ڈاڈی تتی کرنی ہے، یعنی تم اتنی گرم باتیں کرتی ہو کہ مجھے میرے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ساس بہو کو کہتی ہے کہ تیرے ورگی نو میں کی آکھاں، تو ایک دیاں 36 کرنی ہے، یعنی میں جب تمہیں ایک بات کہتی ہوں تو تم 36 بار اس کو دہراتی ہو۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ایسے مواقع پر انسان کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، ابن ماجہ کی، حضرت ابن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جو مومن لوگوں سے مل کر رہتا ہے، ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے، اس کو اس مومن کے نسبت زیادہ ثواب ملتا ہے جو نہ لوگوں سے ملتا ہے نہ ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے۔ الحمدللہ۔ اور آپ دیکھیں جب آپ کسی کو سکھاتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی نے کوئی بات کہہ دی، بچے بہت انا پرست ہوتے ہیں، مجھے فلاں نے یہ کیوں کہہ دیا، اپنے برابر کے لوگوں میں بڑوں کی بات بھی برداشت نہیں کرتے، میں نے فلاں کے پاس نہیں جانا، فلاں کے گھر نہیں جانا، انہوں نے فلاں وقت میں مجھے فلاں بات کہی تھی۔
تو اس موقع پر یہ حدیث سنانے کا بہت فائدہ ہوگا کہ مومن لوگوں سے مل کر رہتا ہے، اس کا اجر بھی زیادہ ہے، کیونکہ وہ تکلیف دہ باتیں سنتا ہے، صبر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے۔ پھر اللہ کی رضا چاہنے والوں کے ساتھ صبر کرنا چاہیے۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 28 سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسا کہ فرمایا، جمائے رکھو اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں اور تمہاری نظریں ان سے نہ پھر جائیں۔ تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تمہارے جو دوست غریب ہیں تم نے ان کے ساتھ ہی رہنا ہے، اور ان امراء کی وجہ سے غریب لوگوں کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ اسی طرح صبر کی جزا کو سامنے رکھنے سے بچے کے لیے صبر کو سیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ رب العزت نے فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور جو صبر کرنے والے ہیں۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے بخشش ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نیک اعمال کرنے کا موقع ہر اس شخص کو دیا ہے جو صبر کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ یہ آیت ایسے موقع پر کہی گئی جہاں پہ ابتدا میں بتایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اور پھر اسے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرا بن جاتا ہے، اور اگر اس مصیبت کے بعد ہم اسے اپنی نعمتوں کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے ساری مصیبتیں مجھ سے دور ہو گئیں، پھر وہ اترانے والا اور اکڑنے والا بن جاتا ہے۔ اتراہٹ اور ناشکری، یعنی نعمت ملے تو ناشکرا بن جاتا ہے، اور اگر ملنے کے بعد چھن گئی پھر مل گئی تو اتراہٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنا حق سمجھتا ہے نا۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک کام کی۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ نعمت ملے تب بھی صبر کرنا پڑتا ہے، سیلف کنٹرول ہے نا، کہ اس موقع پہ کوئی غلط ریاکشن نہ سامنے آئے۔ اور جب کبھی شکر بھی صبر کے بغیر نہیں ہوتا، اور جب کبھی کوئی اس کے مقابلے میں کسی مصیبت سے دوچار ہوتا ہے، اس موقع پر بھی اسے صبر کرنا ہوتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کا اجر ہے۔ حضرت ابو یحییٰ صہیب بن سنان سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر اسے خوشحالی نصیب ہو وہ شکر ادا کرتا ہے، اجر پاتا ہے، اور اگر اس پر کوئی مصیبت آئے وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، اجر پاتا ہے۔ تو مومن کے لیے دونوں معاملات ہی عجیب ہیں، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ حضرت انس بن مالک نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب میں کسی بندے کو اس کے دو محبوب اعضاء آنکھوں کے بارے میں آزماتا ہوں، یعنی نابینا کر دیتا ہوں، وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے جنت دیتا ہوں۔ بخاری کی 5653 نمبر روایت ہے۔ تو بچوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ صبر کی جزا اتنی بڑی ہے جس کے لیے ہمیں آج اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور بچوں کو صبر کے لیے دعا مانگنی سکھانی چاہیے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حال میں وفات دینا کہ ہم اسلام لانے والے ہوں۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 126 ہے، اور اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 250 ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما، ہمارے قدموں کو جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔